अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में आप सबको खुशामदीद। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के साथ साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है फार्मर्स को जो हमने पहले साल लगवाया था उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे। 2019-20 में 25% तक यील्ड ज़्यादा थी, फार्मर सेटिस्फाइड। आजकल न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और दूसरे मुल्कों में भी रवायती जड़ी बूटियाँ और उनसे मुतल्लिका मसनूआत मानी जाती हैं। हमारी ज़मीन भी बेहतर होती है, हमारी पैदावार भी बढ़ती है, हमारा बेनिफिट टू कॉस्ट रेशो भी बढ़ जाता है, हमारा ईडिबल ऑयल का बिल भी कम हो जाता है, हमारी सोयाबीन की इंपोर्ट का बिल भी कम हो जाता है और हमारी खुराक भी बेहतर हो जाती है। चावल, कपास और गन्ने के साथ साथ गंदम पाकिस्तान की 4 अहम फसलों में से एक है। ये रबी या मौसम सरमा के मौसम के दौरान मुल्क के तकरीबन 80% किसान उगाते हैं। वसी इंतज़ाम, बुलंद दर्जा हरारत और खुश्क साली और फफूंदी की बीमारी के संगीन नुकसान वगैरह जैसे अवामिल गंदम की पैदावार को महदूद कर देते हैं। क्या इस साल पाकिस्तान में गंदम की पैदावार मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है या नहीं? आइए इस हवाले से नज़र डालते हैं। गंदम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अनाज की फसल है, जिसमें गंदम की काश्त का रकबा मुल्क की काबिल काश्त ज़मीन का 44% है, जबकि इसकी औसत पैदावार निस्बतन कम है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर गंदम की जदीद अफजाइश की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जैसा कि बीजिंग हाइब्रिड गंदम को पाकिस्तान में फ़रोग दिया जा रहा है। पाकिस्तानी गंदम को जिस मखमसे का सामना है, ये उसे ख़त्म करने में मदद कर सकती है। 2009 से हमने जो है ना, एक चाइनीज़ कंपनी है, इंस्टीट्यूट है बीजिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री साइंसेज, उनसे हमने एक MOU किया था इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। 2009-10 से हम इसकी ट्रायलिंग कर रहे हैं। हमारे अपने जो फील्ड थे उसमें हमें आलमोस्ट 44% तक इसकी यील्ड जो है ना लोकल वैरायटी से ज़्यादा मिली है। लेकिन जो फार्मर फील्ड है वहाँ पे हमने ट्रायल्स करवाए हैं, फार्मर फील्ड पे वहाँ पे 25% यील्ड मिली। 1950 की दहाई से चीन ने गंदम की इकसाम को बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत के साथ पैदा किया। थायनोपायरम एलोंगेटम गंदम की पैवंदकारी के साथ शाओयान 6 चीन में गंदम की पैवंदकारी में एक अहम रीढ़ की हड्डी है। 50 से ज़्यादा इकसाम हासिल की जा चुकी हैं, जो बड़े पैमाने पर मकबूल हुआ है और जिससे पैदावार में इजाफा हुआ है। बीजिंग हाइब्रिड गंदम में खुश्क साली और बंजर ज़मीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की नुमायाँ खुसूसियात हैं। ये खुश्क साली, कम बारिश और पाकिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत और मकामी आबो हवा के मुताबिक ढल सकती है। बीजिंग हाइब्रिड गंदम की औसत पैदावार मकामी अक़साम के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ तक कि कम इनपुट वसी इंतज़ाम के साथ ज़्यादा पैदावार इसका अहम फ़ायदा है। क्योंकि आपको पता है हमारी वीट की पैदावार ना आलमोस्ट 30 मंथ्स के अराउंड बोट है, 30+ या माइनस में है। तो इस वजह से हमें हर साल वीट इंपोर्ट करनी पड़ती है लोकल कंजप्शन के लिए। इस चीज़ को देखते हुए हमने जो है ना सोचा कि जैसे हमने हाइब्रिड राइस इंट्रोड्यूस कराया और फार्मर्स की यील्ड 100+ गई है, तो हम हाइब्रिड वीट ले आएंगे, तो उसमें हमें जो है ना इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हाइब्रिड गंदम पाकिस्तान में मुतारफ कराने के बाद इसे अमली तौर पर फ़रोग़ दिया गया है। जो हमारा है हाइब्रिड वीट में सेम वही हम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे प्रमोशन का, जो हम हाइब्रिड वीट में हम हाइब्रिड राइस में किया था कि हमने इसको पहले फार्मर डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट लगाते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में, कि फार्मर को दिखाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है। उसमें अगर वो साथ में लोकल वैरायटी या जो भी लगी होती है उसमें दिखा के उनको ऑन द स्पॉट इवेलुएट करवाते हैं फार्मर से। फिर उस पर हार्वेस्टिंग होती है, उसकी यील्ड उनके सामने आती है, उसमें उनको जो है ना फ़र्क नज़र आ जाता है। ये हम इसको जो है ना एज ए फार्मर डेमो यूज़ करके करेंगे प्रमोशन।
120 से जायद हाइब्रिड मिलाप और 230 नुमाइशी पौधे लगाने के मुकामात की जगहों के बाद बीजिंग हाइब्रिड गंदम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है और इसे पाकिस्तान और दीगर ममालिक में बहुत सराहा गया है। फार्मर्स को जो हमने पहले साल लगवाया था उसमें हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिले थे। 2019-20 में 25% तक यील्ड ज़्यादा थी, फार्मर सेटिस्फाइड थे। लास्ट ईयर उन्होंने डिमांड भी काफ़ी किया सीड कि अगर वो है तो हमें दें। इसका एक और बेनिफिट है कि हम इसका सीड रेट कम कर देंगे, 6 kg हमने रिकमेंड किया है, जबकि दूसरी जो है वो उसमें हम आम वैरायटी में 50 kg 60 kg यूज़ करते हैं। उसमें फार्मर का ये है कि एक तो उसकी वीट बच जाएगी कंजप्शन के लिए, और दूसरा ये उसको कास्ट इफेक्टिव होगा अगर हम लोकल प्रोड्यूस करेंगे तो। मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान गंदम की अफजाइश में ताउन के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। चाइना तो हमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए हमें, कि अगर जैसे हमने हाइब्रिड राइस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है और उनके चाइनीज़ साइंटिस्ट हमारे पास आके युआन लांगमेंग हाईटेक कंपनी के इधर आके हमारे पास पूरा सीज़न ठहरते थे, हमें वो पूरा गाइड कर देते हमारे लेबर को और हमारे स्टाफ को कि इस तरह आपने इसको करना है, और पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया उन्होंने। अब हमें उनकी तरफ से हाइब्रिड वीट में भी सेम यही चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो ताकि जो है ना लोकल सीड प्रोडक्शन हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह होगी, सारा जो है ना उसमें होगा। क्योंकि इसमें हमें एक तो हम सीड नहीं इम्पोर्ट कर सके कोविड की वजह से, दूसरा हमारे चाइनीज़ नहीं विज़िट कर सके क्योंकि आपको पता है फ़्लाइट्स वगैरह और ट्रैवल बैन हुआ है 2 साल से, तो उसमें जो है ना हमें काफ़ी डिले हो गया हमारा। हम सोच रहे थे कि इसको 2022 में लॉन्च करेंगे, लेकिन अब ये 2 साल मज़ीद जो है ना डिले हो गया। 2023 में या 24 में जो है ना जाके ये अब अप्रूवल से गुजर के लॉन्चिंग में जाएगा। हमने इब्तदाई मरहले में बेहतरीन फ़वाइद के साथ मुख्तलिफ़ अक़साम की जाँच की। हमारा अगला हदफ पाकिस्तान में नुमाया अक़साम को जल्द से जल्द मुतारिफ़ कराना है। पाकिस्तान में फ़सल की बहुत मांग है। हमें उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में फ़ूड सिक्योरिटी के शोबे में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये है वो काम जो हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, और यही वो काम है जो हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। जी, बेसिकली चाइना के ताउन से हम मशीनरी या टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री है, इसके पास मशीनरी या टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। आपने देखा होगा कि मोस्टली मिलें या तो सेकंड हैंड इंपोर्टेड मशीनरी उन्होंने लगाई हुई है, या लोकल उनके पास प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हैं, जिनकी एक्सट्रैक्शन रेशो जो वैल्यू एडेड हमारा मटेरियल है मैदा उसकी कम है, क्वालिटी भी लो है। अब इसके मुकाबले में अगर हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले प्लांट्स अवेलेबल हैं जो कि स्विस ब्रांड के हैं, टर्किश ब्रांड हैं, इटालियन हैं, उनकी कैपिटल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो मुश्किल से अफोर्ड होते हैं। तो इसमें गैप एक मौजूद ऐसा है कि चाइना अगर इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान के साथ ताउन करे तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल ऐसा मौजूद है कि जो कि लो कॉस्ट मशीनरी से पूरी इंडस्ट्री की मशीनरी नई भी लग सकती है और उसकी पुरानी की जो रिप्लेसमेंट्स हैं वो हो सकती है। इसमें सप्लाइज क्रेडिट का आप मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसा कोई जॉइंट वेंचर कि जिसमें आप एनर्जी भी सेव करें, क्वालिटी भी अच्छी हो, और क्वालिटी अच्छी होने के बाद हम फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसको दूसरे मुल्कों को आसानी से कम्पीट कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में जंगली पौधों की तादाद 5000 इकसाम से ज़ायद है, जिनमें से सिर्फ 400 से ज़्यादा को दवाइयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। रोकथाम के अवामिल को तोड़ना बशमूल जड़ी बूटियों की इकसाम का नाकाफी होना और अद्वियात की हिफाजत और तासीर की ज़मानत देने में नाकामी, मसनूई पौधे लगाने और जड़ी बूटियों की अद्वियात की नशोनुमा सामने आई।
اس وقت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس پر کام کر رہا ہے اور وہ کسانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں جڑی بوٹی اگانے کے سلسلے میں، بکلیٹ بھی شائع کرتے ہیں اور ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اس وقت ہم جو جڑی بوٹیاں نا وہ گرور سے لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو خود رو بھی ہیں، تو وہ جو کلیکٹر ہیں وہ لوگ ہمیں مہیا کرتے ہیں، لیکن فیوچر میں ہمارا پروگرام ہے اس کو گرو کرنے کا بھی۔ مرحبا پاکستان میں ایک بائیو کیمیکل کمپنی کی حیثیت سے طویل عرصے سے تحقیق، جڑی بوٹیوں کی ادویات کی پیداوار اور مارکیٹنگ، جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات، خوراک اور دوسری قدرتی جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کے لیے پرعزم ہے۔ جیسے کوئی جڑی بوٹی ہماری فیکٹری میں آتی ہے، سب سے پہلے جو ہماری لیب ہے اس کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور جو معیار انٹرنیشنل معیار ہے اس کے مطابق وہ پرکھتے ہیں۔ اگر تو وہ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کو آگے پروسیس میں لے کر جاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ شروع سے ہی ہم نے کوالٹی اور پیکنگ پر توجہ دی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب سے ہم نے کام شروع کیا ہے دن بدن ہماری کمپنی ترقی کر رہی ہے، اور اس وقت پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے، اور ہربل میڈیسن اور ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹ اور ہربل کاسمیٹک پر کام ہو رہا ہے، اور 100 سے ابو ہماری پروڈکٹ ہیں، پورے پاکستان میں ہمارا نیٹ ورک ہے۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد شیخ عثمان نے 1975 میں لاہور میں مرحبا کی بنیاد رکھی۔ اس وقت جدید اور سائنسی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے روایتی ادویات اور صحت کی مصنوعات تیار کرتے تھے۔ اعتماد نہیں تھا، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروڈکٹ میں مکسنگ لوگ کرتے ہیں، اور جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ مرحبا کی پروڈکٹ 100% پیور ہے، اور پھر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا گیا اور ہمارا کام بھی بڑھتا گیا۔ آج کل نہ صرف پاکستان میں بلکہ عام طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس، جاپان اور دوسرے ملکوں میں بھی روایتی جڑی بوٹیاں اور ان سے متعلقہ مصنوعات مانی جاتی ہیں۔ چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹریڈ فیئر جو شنگھائی میں ہوتا ہے، ہم شروع سے ہی ادھر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے، اور ایگزیبیشن ایسا ذریعہ ہے کہ اس میں بیہیویئر لوگوں کا پتہ چلتا ہے، اور پھر پروڈکٹ کی کوالٹی کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں ایگزیبیشن سے، اور ہم ریگولر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چائنا میں۔ جیسا کہ حکیم شیخ عثمان نے دیکھا ہے کہ چین میں روایتی چینی ادویات کا ایک بڑا مرکز ہے۔ یہاں ان دواؤں کے پودے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، تاہم اس کی جڑی بوٹیوں کی مصنوعات کو چینی لوگوں نے تیزی سے قبول کیا ہے۔ چائنا میں ابھی ہماری 2 پروڈکٹ رجسٹرڈ ہیں، ایک آملہ ہیئر آئل اور دوسرا کلونجی آئل، بلیک سیڈ آئل۔ لیکن اس کے علاوہ روز واٹر کی ہمیں بڑی اچھی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، مرحبا ہینا بھی کافی لائک کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ ذرا رولز اینڈ ریگولیشن میں ذرا ہماری رہنمائی کرے، اور کوئی جلدی پروسیس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت لیٹ کرتے ہیں پروسیس میں۔ مرحبا کروندے کا تیل جو چین میں لایا گیا تھا بالوں کی نشوونما کا تیل ہے، جو بالوں کی نشوونما میں اضافہ کرتا ہے اور خشکی کم کر سکتا ہے اور سر درد ختم کرتا ہے۔ اس کے برعکس چینی طب کا خیال ہے کہ کروندہ زہر ختم کرنے کے اثرات رکھتا ہے اور بنیادی طور پر نزلہ زکام کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہی جڑی بوٹی کے مختلف اثرات پاکستان اور چین کی روایتی ادویات میں غیر معمولی نہیں ہیں۔ دراصل دونوں ممالک کی ادویات کے اثرات میں بھی بہت فرق ہے۔ پاکستان میں درختوں کے پتے، پھول، پھل اور پودوں کے بیج اکثر دمہ، جلد کے امراض اور پیچش جیسی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چین میں پودوں کی جڑیں اور درختوں کی چھال بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ 2018 میں ہم پاکستان گئے تھے اور وہاں ایک بوٹینیکل گارڈن کا دورہ کیا۔ وہاں ہم نے بہت سے طبی خصوصیات کے حامل پودے دریافت کیے جو چین اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر دواؤں کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ کچھ جڑی بوٹیاں ایسی تھیں جو صرف پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور چین میں دستیاب نہیں ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق چین میں روایتی چینی ادویات کی 12,000 سے زائد اقسام ہیں، جن میں 11,000 سے زائد قسم کے دواؤں کے پودے شامل ہیں۔ بہت زیادہ تفاوت کے باوجود پاکستان میں اب بھی 100 سے زائد اقسام کی جڑی بوٹیوں کی دوائیں موجود ہیں جو چین کے پاس نہیں ہیں۔
یہ تفریق دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جن میں خون کو صاف کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جو مستقبل میں امراض قلب کے علاج کی ادویات کی تیاری میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ ہم جڑی بوٹیوں سے دوائیں بنانے کی تکنیک پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ روایتی چینی جڑی بوٹیاں زیادہ تر مصنوعی طور پر کاشت کی جاتی ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ کاشت کی تکنیک بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ چینی جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے، جو طب ہے، اس میں خاص سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال سے استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہ صرف چائنیز ڈاکٹرز ہی کی حد تک محدود نہیں ہیں، بلکہ چائنا میں ایک انٹیگریٹڈ سسٹم، ایک ایسا سسٹم جس میں ماڈرن میڈیسن جو کو بھی ساتھ لے کر اور چینی طب کو بھی ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، اور ان کے باقاعدہ کلینکل ٹرائلز کیے جاتے ہیں، ان کی ٹاکسیکولوجی کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے اس کے اندر کوئی، اور اس کی جو ایفیکٹونیس ہے کس حد تک وہ مفید ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک سسٹم کے تحت اس کو چین میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ کار پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنے جو میڈیسن ہے، جو یونانی عرب میڈیسن ہے ہمارے ہاں، اس کو بھی ہم انہی لائنز پر ہم آگے تحقیق کریں اور ہموار کریں، جیسے کہ چین میں کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں چائنا میں بہت ساری اب ایسی ادویات موجود ہیں جو کہ مغربی ادویات کے ساتھ جو چائنیز ہربل ڈرگز ہیں یا جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہیں ان کو ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے ساتھ چلنا چاہیے، اور ساتھ اس کو آرگنائز طریقے سے ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، اور پھر جو جڑی بوٹیاں واقعی فائدہ مند ہیں ان کو پھر ہمیں سائنسی بنیاد کے اوپر سرٹیفائی کر کے اور پھر اس کو مارکیٹ کرنا چاہیے۔ 2019 کے اختتام پر چینی روایتی دوا انگ چنگ فئی کیپسول نے سانس کی نالیوں کے علاج میں اس کی تاثیر کی وجہ سے کلینیکل ٹرائل پاس کیا ہے۔ جیسا کہ کووڈ-19 کی وبا پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، چین اور پاکستان میں روایتی ادویات کے کارکن کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرتے۔ دیکھ، جو کورونا وائرس جو آیا ہے اور کووڈ-19 سے ظاہر ہو گیا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا مستقبل کے لیے، تاکہ اس طرح کے وائرسز آئندہ بھی آئیں گے۔ یہ خود وائرس میوٹیٹ کر رہا ہے، اور میرے ادارے میں اس کا جو سٹرکچر ہے، جینیٹک سٹرکچر، ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے اس وائرس کی دوسری اقسام بھی آ سکتی ہیں اور دوسرے وائرسز بھی آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چائنا کے ساتھ مل کر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آئندہ کے لیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو کہ ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے ساتھ ہے، اور ان کے سائنسدان جو ہے اور ہمارا ایک بہت قریبی انٹریکشن ہے، انہوں نے ہمارے سائنسدانوں کو ٹرین بھی کیا ہے، اور آئندہ بھی یہ سینٹر جو ہے جو ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے ساتھ مل کر ہم اس کو ڈیولپ کریں گے۔ تو یہ پورا جو فیلڈ ہے، صوبہ بلوچستان زرعی مزدوروں کی وافر وسائل سے مالا مال ہے۔ مکئی اس علاقے کی اہم فصلوں میں سے ایک ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے چین سے مکئی کی کاشت کی ٹیکنالوجی کو بہت سراہا ہے۔ یہ کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے؟ یہ بلوچستان کی زراعت میں کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ آئیے اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عمران خان نے بہاولپور میں منعقدہ کانفرنس میں مکئی سویابین کی پٹی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کی بہت تعریف کی اور انٹر کراپنگ تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا، جو سیچوان زرعی یونیورسٹی اور اسلامک یونیورسٹی بہاولپور کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے۔ مجھے یہ آج سب سے زیادہ خوشی ہوئی، میں نے دیکھا کہ ہمارے بھی لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے یہ، اور وائس چانسلر صاحب فکر نہ کریں، آپ کی ہم پوری مدد کریں گے، آپ ریسرچ کریں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اور چیف منسٹر آپ کے لیے پوری فنڈز بھی ہم دیں گے آپ کو۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا نام سویابین ہے۔ اگر ہم اکٹھے نشو نما پائیں گے تو کسانوں کو مکئی کے ساتھ ساتھ 1500 کلو گرام فی ہیکٹر سویابین کی اضافی پیداوار حاصل ہوگی۔ مستقبل میں ہم ایک ساتھ نشو نما پائیں گے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ مکئی سویابین پٹی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی ہے، یعنی ایک ہی زمین پر دو فصلوں مکئی اور سویابین کی کاشت پوری یا مخصوص مدت میں۔
تو ہمارا یہ جو انٹر کراپنگ سسٹم ہے یہ سیریل لیگیوم انٹر کراپنگ سسٹم ہے. اس میں مکئی زمین سے زیادہ نیوٹرینٹس اور پانی کو لیتی ہے اور ساتھ ساتھ سویابین ان نیوٹرینٹس کو اس زمین کے اندر بڑھاتی چلی جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس زمین کے اندر میز اور سویابین کی انٹر کراپنگ ہوگی وہ زمین کچھ عرصے بعد فرٹائل بھی زیادہ ہو جائے گی اور پروڈکٹیو بھی زیادہ ہو جائے گی. مکئی سویابین پٹی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی اصل میں چین سے آئی ہے اور اسے مرکزی دستاویز نمبر 1 2020 میں لکھا گیا ہے. یہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی اور ریاستی کونسل کے لیے دیہی مسائل کو اہمیت دینے کے لیے ایک مناسب اصطلاح بن چکی ہے. انیشلی جب ہم نے اس ٹیکنالوجی پہ کام کرنا شروع کیا تو ہمیں کہیں سے بھی مدد نہ ملی ماں سوائے میرے چائنیز پروفیسر کے. چونکہ ہم نے 2018 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا تو وہاں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور ڈاکٹر محمد علی رضا نے ہماری مدد اور رہنمائی میں مکئی اور سویابین کی پٹی کی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کرایا. تب سے آج تک ہم اس فصل کی کاشت کے 4 کامیاب تجربات اور مظاہرے کر چکے ہیں. میرا چائنیز پروفیسر نے مجھے کہا کہ مجھے تم پر اور اس ٹیکنالوجی پر پورا یقین ہے. اگر تم اس پر دل سے محنت کرو گے تو یہ ٹیکنالوجی ایک دن اس ملک کے اندر پوری طرح پھیل جائے گی اور کسان کسی وقت آپ کو دعا دیں گے. اس وجہ سے پروفیسر یانگ نے کہا کہ کیونکہ پاکستان ہر سال سویابین کا تیل درآمد کرتا ہے، اس ٹیکنالوجی کا فروغ پاکستان میں سویابین کی قلت کے مسئلے کو مؤثر طریقے سے ختم کر سکتا ہے. ہماری زمین بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری پیداوار بھی بڑھتی ہے، ہمارا بینیفٹ ٹو کاسٹ ریشو بھی بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایڈیبل آئل کا بل بھی کم ہو جاتا ہے، ہماری سویابین کی امپورٹ کا بل بھی کم ہو جاتا ہے اور ہماری خوراک بھی بہتر ہو جاتی ہے. پاکستان کا شمار مویشی پالنے والے بڑے ممالک میں ہوتا ہے، اس لیے چارے کے طور پر یہاں سویابین اور مکئی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مگر پاکستان میں سویابین بڑے پیمانے پر کاشت نہیں کیا جاتا، تاہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے درآمد پر انحصار کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں سویابین کی سالانہ درآمد کا حجم 2.5 لاکھ ٹن ہے. مکئی اور سویابین کی پٹی کی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے سویابین کی درآمد پر خرچ کیا جانے والا کثیر زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے، جس سے پاکستان کے معاشی دباؤ میں کمی کے ساتھ ساتھ کسانوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. مزید برآں مکئی اور سویابین کو مویشیوں کی خشک خوراک میں ملا کر اعلیٰ معیار کی مہنگی خوراک تیار کی جا سکتی ہے، جو زمین کی زرخیزی میں اضافے اور ماحول کی آلودگی میں کمی کا باعث ہوگی. اور پاکستان اس ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے منفرد موسمی حالات رکھتا ہے، جیسے روشنی کی حالت. پاکستان میں سورج کی روشنی اور حرارت وافر مقدار میں موجود ہے. مکئی سویابین کی پٹی انٹر کراپنگ مکئی کے پودے کے سائے میں ہونے کی وجہ سے سخت گرمی کے اثرات سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے، جس سے فصل کو کم نقصان ہوتا ہے اور پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم نے 2 کتاروں میں کم فاصلے سے مکئی کاشت کی اور 3 سے 6 کتاریں باری باری سویابین کی لگائیں. یہ نہ صرف مکئی کی پیداوار کو یقینی بنائے گا بلکہ سویابین کی فصل بھی بہتر ہوگی. تم دیکھ سکتے ہو کہ کنارے پر لگائے گئے مکئی کے پودوں کی نشو و نما ان پودوں سے بہتر ہے جو کھیت کے درمیان میں موجود ہیں، اور کنارے والے پودوں کی پیداوار بھی کہیں زیادہ ہے. یہ کنارے پر ہونے کے اثرات ہیں کیونکہ ان پودوں کو زیادہ روشنی، توانائی اور زرخیزی میسر آئی، اس لیے یہ پودے زیادہ صحت مند اور پھلدار ہیں. ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہماری وجہ سے تم نہ صرف 1500 کلو گرام فی ہیکٹر اضافی سویابین حاصل کر سکو گے بلکہ درمیانی کیاریوں والے پودوں تمہاری پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اگرچہ یہاں جڑ پکڑنا اب بھی مشکل ہے، مگر ہم جب یہاں آئے تھے تو ہمیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب ٹیکنالوجی کو پہلی بار پاکستان میں فروغ دیا گیا تھا. رہی بات مسائل کی، تو ہر کام کو شروع کرنے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی جب ہم نے اس ٹیکنالوجی پہ پاکستان میں کام کرنا شروع کیا تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ سویابین کے سیڈ کا آیا. پھر سویابین کے بیجوں کی ایک کھیپ بہت دور چین سے آئی. چائنا کی 8 بہترین سویابین کی ورائٹیز جن کا 200 kg بیج انہوں نے چائنا سے اکٹھا کیا اور انہوں نے تمام اس کو سیڈز کو پاکستان بھیجنے کے لیے اخراجات بھی اٹھائے، کیونکہ وہ سیڈ ہائیبرڈ نہیں ہے، وہ کمپوزٹ سیڈ ہے. کمپوزٹ سیڈ کو آپ جتنی بار مرضی لگائیں پیداوار کم نہیں ہوتی. تب علی کو جو زرعی مشینری اور جڑی بوٹیوں کی دواؤں جیسے مسائل کا سامنا تھا ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے.
اس کے بعد میرے پروفیسر نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو فارم مشینری چاہیے، کیونکہ انٹر کراپنگ کی فارم مشینری پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو تمام فارم مشینری، سوئنگ کے لیے، سپرے کے لیے، ہارویسٹنگ کے لیے، ہر چیز کے لیے میں آپ کو تمام فارم مشینری فری آف کاسٹ ایک بار دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ مجھے یہ فارم مشینری بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں سویابین کے لیے کوئی بھی ہربیسائڈ اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں پر بھی میرے پروفیسر نے بڑا ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چائنا سے ہربیسائڈ دوں گا، آپ اس ہربیسائڈ کو پاکستان میں پیٹنٹ کر لیں اور پھر اور ہربیسائڈ بنا کے پاکستان کے اندر جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لیے، سویابین کی کراپ کے لیے ہربیسائڈ بنا لیں۔ چونکہ پاکستان کے بیشتر مقامی کسانوں نے اس ٹیکنالوجی کو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے، اس لیے وہ اس بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ یانگ وین یو اور علی نے محنت سے کام کرتے ہوئے ثابت کیا کہ مکئی سویابین کی پٹی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی پاکستان کے کھیتوں میں مضبوط فصلوں کے ساتھ ممکن ہے۔ عملی مظاہرہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی کلید ہے۔ ہمیں کسانوں کو اس بات کے مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ وہ پودے لگانے کے عمل کا بذات خود مشاہدہ کر سکیں۔ اسی طرح وہ قدم با قدم اس تکنیک کو سیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہم تربیتی ورکشاپس کا انعقاد کر سکتے ہیں، جن میں تصاویر اور پی پی ٹی کی مدد سے اس عمل کے اصولوں کی وضاحت کر سکتے ہیں تاکہ کسان اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں۔ اس وقت مکئی سویابین انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی نے پاکستان میں جڑ پکڑ لی ہے۔ بہار 2020 کے مقابلے میں پاکستان میں بہار 2021 میں مکئی سویابین انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کے نمائشی مقامات کی تعداد 4 سے بڑھ کر 15 ہو گئی ہے، جو 2 صوبوں پنجاب اور سندھ میں تقریباً 40 ہیکٹر رقبے پر محیط ہے، جس کی سالانہ شرح نمو 1076.5 ہے۔ علی اس بنیاد پر مزید کوششیں کرے گا۔ میں مکئی اور مونگ پھلی، مکئی اور دالیں، گنے اور مونگ پھلی، گنے اور سویابین، گنے اور دالوں، کپاس اور مونگ پھلی اور کپاس کی سویابین کی ایک ساتھ کاشت کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ یہ مختلف فصلوں کو باہم ملا کر کاشت کرنے کے چند نمونے ہیں جن کا میں مستقبل میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ روز بروز ہماری آبادی میں اضافہ اور قابل کاشت رقبے میں کمی ہو رہی ہے، اور انٹر کراپنگ اس مسئلے کا واحد حل ہے جس کے ذریعے ہم رقبے، پانی اور زرخیزی کے بغیر ایک ہی وقت میں 2 فصلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تعریف کی کہ علی، جو نوجوان پی ایچ ڈی ہے، پاکستان کے مستقبل کی خاطر چین سے آیا ہے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی بار۔